खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। मेरे अज़ीज़ों, कलाम की संगत में रेवरेंड फादर डॉक्टर स्टीफन सदीक की जानिब से आप सबको सलाम। मसीह यीशु में आप सब की सलामती चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आए हम खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से हिजकिय्येल नबी की किताब, उसके दूसरे बाब की 8वीं आयत से तीसरे बाब की 4थी आयत तक खुदा के कलाम में से आज की पहली तिलावत सुनते हैं। और तू ए इब्ने बशर, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे सुन, और तू सरकश घराने की तरह सरकश ना हो। अपना मुंह खोल और जो कुछ मैं तुझे देता हूँ उसे खा ले। तब मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक हाथ मेरी तरफ बढ़ा हुआ है, और देखा कि उसमें किताब का एक तोमार है, और उसने उसे खोलकर मेरे सामने रख दिया। उसमें अंदर बाहर लिखा हुआ था, और उसमें मरासी और नोहा और मातम मरकूम थे। फिर उसने मुझसे कहा, ऐ इब्ने बशर, जो कुछ तूने पाया है उसे खा ले। इस तोमार को खा जा और इस्राएल के घराने से कलाम कर। तब मैंने अपना मुंह खोला और उसने वो तोमार मुझे खिलाया। और मुझसे कहा, ऐ इब्ने बशर, अपने पेट को खिला और अपना बदन इस तोमार से जो मैं तुझे देता हूँ भर ले। तब मैंने खाया तो वह मेरे मुंह में शीरीनी के बायस शहद की मानद था। फिर उसने मुझसे कहा, ऐ इब्ने बशर, रवाना हो और इस्राएल के घराने के पास जा और मेरी बातें उनसे कह दे, क्योंकि तू मुश्किल लसान और धुंध जबान की कौम के पास नहीं, बल्कि इस्राएल के घराने के पास भेजा जाता है। खुदा का कलाम पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मत्ती रसूल के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसका 18 बाब पहली आयत से 5वीं आयत, फिर 10वीं आयत, फिर 12वीं आयत से 14वीं आयत तक हम सुनेंगे। उसी घड़ी शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा कि आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है? और यीशु ने एक बच्चा पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अगर तुम ना फिरो और छोटे बच्चों की मानंद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होगे। पर जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानंद छोटा बनाए, वही आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा है। और जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों को कबूल करे, मुझे कबूल करता है। खबरदार, इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे बाप का जो आसमान पर है मुंह हमेशा देखते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर किसी आदमी की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या वो 99 को पहाड़ों पर ना छोड़ेगा और उस भटकी हुई की तलाश में ना जाएगा? अगर ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो इन 99 की निस्बत जो ना भटकी, इसके सबब से ज़्यादा खुश होगा। इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप जो आसमान पर है नहीं चाहता कि इन छोटों में से एक भी हलाक हो। यहाँ तक आज की अंजील मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएँ मुआफ़ की जाएँ। MC तरिस्ताइश हो। मेरे अज़ीज़ों, आज हमने कलाम की संगत में 2 तिलावतें सुनी हैं। पहली तिलावत हिजकिय्येल नबी की किताब
میں سے لی گئی۔ سزا کا حکم جیسا کہ تمار سے ظاہر ہوا، اس وقت حزقیال کو وہ تمار کھانے کا حکم ہوا جس پر وہ ساری افسوسناک سزائیں لکھی تھی جو قوم پر نازل ہونے کو تھی۔ اس کو بتا دیا گیا کہ تیری خدمت مقبول اور خوشگوار نہیں ہوگی۔ ہمیں بھی آگاہ کر دیا گیا ہے کہ خوشخبری کو سچائی سے پیش کرنا بے نجات لوگوں کے لیے ٹھوکر کا باعث اور ناگوار ہوگا۔ اسے صلیب کی ٹھوکر کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے ہم موت کی بو ہیں۔ حزقیال نے وہ تمار کھایا۔ بعد کے دور کے ایک نبی یوحنا عارف کو بھی ایسا ہی کرنا تھا۔ ملاحظہ فرمائے مکاشفہ 10 باب 8 سے 10ویں آیت۔ ہر نبی اور مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ پیغام کو اپنے اندر سموئے، اپنے اندر اس طرح سمو لے، یعنی اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ ملاحظہ فرمائے 3 باب کی 10ویں آیت۔ لوگوں کی سرشش، گستاخ اور سخت دل، 3 باب کی 4 سے 11ویں آیت میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ خدا نے دوبارہ کہا کہ حزقیال نبی کو ان لوگوں کے پاس بھیجا جا رہا ہے جو اس کی بات نہ سنیں گے۔ یہاں یہوہ کو اسرائیل کہا گیا ہے۔ کئی مشکلات کو حل کیا جا سکتا ہے۔ بے شمار مشنریوں کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن باغی دل کو مائل اور قائل نہیں کیا جا سکتا۔ خدا نے اسے کہا کہ تجھے دلیر اور نڈر ہو کر اپنے ملک کے یہودیوں سے اور اسیری میں یہودیوں سے کلام کرنا ہوگا۔ خدا کے سچے خادموں کو ارادے کا پکا مگر سخت دل نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی دوسری تلاوت جو انجیل مقدس میں سے لی گئی ہے، اس میں ہم 18ویں باب کی 12ویں آیت سے 14ویں آیت تک سنیں گے۔ تلاوت جو ہم نے سنی ہے، اٹھارہواں باب میں ان لوگوں کی زندگی کے لیے اصول پیش کیے گئے ہیں جو مسیح بادشاہ کی رایا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یا جو کہتے ہیں کہ ہم خدا یسوع مسیح کی کلیسیا ہے۔ شاگردوں کا ہمیشہ سے یہی خیال تھا کہ آسمان کی بادشاہی امن اور خوشحالی کا سنہری دور ہوگا۔ اب اس بادشاہی میں امتیازی مراتب کی تمنا اور لالچ کرنے لگے۔ خود پروری کی روح نے اپنا اظہار اس سوال سے کیا کہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ جیسے ہی انہوں نے یہ سوال کیا تو یسوع نے ایک بچے کو ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہنے لگا کہ اگر تم نہ پھرو اور بچوں کی مانند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ وہ بادشاہی کی باطنی حقیقت کا بیان کر رہا تھا۔ ایک سچا ایماندار بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی بڑائی کے خیال کو ترک کرے اور چھوٹے بچوں کی طرح نیچی یعنی فروتنی کی حیثیت اختیار کرے۔ اس بات کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب انسان مان لیتا ہے کہ میں گناہ گار اور نالائق ہوں، اور قبول کرتا ہے کہ یسوع مسیح ہی میرا واحد نجات دہندہ ہے، وہی ہماری امید ہے۔ یہ رویہ پوری مسیحی زندگی میں جاری رہنا چاہیے۔ یسوع یہ نہیں چاہتا یا یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے شاگرد نجات یافتہ نہیں، سوائے یہودا اسکریوتی کے سب کے سب اس پر سچا ایمان رکھتے تھے اور اس لیے راست باز ٹھہرائے گئے تھے۔
مگر ان کو اب تک اندر سکونت کرنے والی روح القدس نہیں ملا تھا، اس لیے ان میں سچی حلیمی کی وہ قوت نہیں تھی جو آج ہم میں ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں سب سے بڑا شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو بچے کی مانند چھوٹا بناتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ آسمان کی بادشاہی کی اقتدار اور معیار دنیا سے بالکل الٹ ہے۔ ضرور ہے کہ ہماری سوچ کا پورا انداز بالکل بدل جائے اور ہم ویسا ہی مزاج رکھیں جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ یہاں خداوند طبعی بچے سے روحانی بچے کے موضوع پر آ جاتا ہے۔ جو کوئی اس کے چھوٹے سے چھوٹے شاگرد کو اس کے نام پر قبول کرتا ہے، اس کو وہی اجر ملے گا جیسے اس نے خود خداوند کو قبول کیا۔ جو کچھ شاگردوں کے لیے کیا جاتا ہے وہ استاد کے لیے بھی کیا گیا سمجھا جائے گا۔ اب ہم 10ویں آیت کی طرف چلتے ہیں، 18ویں باب کی 10ویں آیت۔ اس کے بعد خدا کے بیٹے نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کو، خواہ وہ بچہ ہو خواہ کوئی اور، حقیر جاننے سے خبردار کیا۔ ان کی اہمیت پر زور دینے کے لیے اس نے یہ بھی کہا کہ ان کے فرشتے ہر وقت خدا کی حضوری میں رہتے اور اس کا منہ دیکھتے ہیں۔ فرشتوں سے مراد غالباً محافظ یا نگہبان فرشتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا پہلا باب 14 آیت۔ اور ان چھوٹوں پر ہماری روحوں کے چرواہے کی خاص نگاہ ہوتی ہے۔ 100 بھیڑوں میں سے اگر صرف ایک بھٹک جائے تو وہ 99 کو چھوڑ کر اس ایک کی تلاش کرتا ہے جب تک وہ مل نہ جائے، اور اس ایک کے مل جانے پر گڈریے کو جو خوشی ہوتی ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ان چھوٹوں کی عزت اور قدر کریں کیونکہ یہ اس کے ہیں۔ وہ صرف گڈریے اور فرشتے ہی کی نظر میں اہم نہیں بلکہ خدا باپ کی نظر میں بھی نہایت قیمتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتا کہ ان چھوٹوں میں سے ایک بھی ہلاک ہو۔ اگر وہ اتنے اہم ہیں کہ فرشتوں، خداوند یسوع اور خدا باپ کے مرکز نگاہ میں ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ ہمیں ان کو کبھی حقیر نہیں جاننا چاہیے، چاہے بظاہر وہ کیسے ہی خستہ حال اور بدصورت نظر آتے ہوں۔ ہمیں تمام بھیڑوں کی، یعنی تمام کلیسیا کی، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، گورے ہوں یا کالے ہوں، سب کی عزت کرنی ہے۔ آج کی دونوں تلاوتوں کا لب لباب کچھ اس طرح ہے کہ خدا حزقیل نبی کو اپنا کلام دے کر اسرائیل کے سرکش گھرانے کے پاس بھیجتا ہے تاکہ انہیں خدا کا کلام سنائے، وہ اپنی راہیں بدلیں اور خدا ان کی طرف رجوع لائیں۔ یہی کلام آج خدا کی طرف سے ہمارے پاس بھی ہے۔ اس بات پر غور کریں کہ یہ کلام کہاں تک ہماری زندگی بدلتا ہے اور کیسے ہمیں خدا سے ملاتا ہے۔ خدا کی بادشاہت میں سب انسان برابر ہیں۔ اگر ہم بلند مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے بڑے سب سے یکساں محبت رکھیں، کیونکہ ہر چہرہ خدا کی خوبصورت تصویر ہے۔ کیونکہ خدا میں یسوع کا پیغام یہی ہے کہ سب سے اپنی مانند پیار کرو۔ ہمیشہ یاد رکھنے والی بات یہ ہے، تمام انسان برابر ہیں اور تمام انسان خدا کی صورت پر خدا کی مانند بنائے گئے ہیں۔ اگر ہم کسی بھی چہرے کو بدصورت کہتے ہیں تو دراصل ہم خدا کی صورت کے خلاف
گناہ کرتے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ خدا ظاہری خوبصورتی نہیں دیکھتا بلکہ باطنی خوبصورتی کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ خدا ہم سب کو اپنے اس کلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ قدوس خدا جاہ و جلال کے بادشاہ، تو جو الفا اور اومیگا ہے، ابتدا اور انتہا ہے، خدا تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس کلام کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخش دیا کہ آج ہم تیرے اس کلام کو پڑھ سکیں اور پڑھ کر دوسروں کو سنا سکیں اور سنا کر پڑھ کر سنا کر اور اس پر عمل کر کے تیرے مبارک بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں۔ اے خدا ہم سب کو برکت دے تاکہ تیرے کلام کو اپنی زندگی میں اپنائیں اور اپنے اندر سے نفرتوں کو دورتوں کو ختم کریں، ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے کام کریں، کلیسیائی تعصبات کو ختم کریں، مذہبی تعصبات کو ختم کریں، لسانی تعصبات کو ختم کریں اور آپس میں پیار اور محبت سے رہیں، تیرے نام کو عزت اور جلال دیں۔ خدا اپنے آپ کو معصوم بچے کی مانند بنائیں جو سب کے سے محبت کرتا ہے۔ اے خدا تیرے حضور دعا کرتا ہوں ان تمام لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں اور جنہوں نے دعا کے لیے تیرا خادم جانتے ہوئے تیرے اس ناچیز خادم کو ریکویسٹ کی ہے۔ اے خدا تیرے حضور ان کے لیے برکت چاہتا ہوں، ان کے لیے شفا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا ایمان یقین اور بھروسہ ہے اور ان کا بھی ایمان اور یقین بھروسہ ہے کہ تو ان کو شفا دے سکتا ہے، کیونکہ تو نے اندھوں کو آنکھیں دی، کوڑیوں کو پاک صاف کیا، مردے زندہ کیے۔ اے خدا تیرا شکر کرتے ہیں آج کے اس دن کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں بخشا تاکہ ہم تیرے حضور تیرے نام کی مدح سرائی کر سکیں۔ اے خدا یہ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے ہی پاک اور پوتر نام کے وسیلے سے، آمین۔ آئے ہم مل کر وہی دعا کریں جو خدا یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بن جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارا روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تمہارے قرض ہم بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم پرفضل خدا تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک عبدالآباد آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام میں، آمین۔ عبادت ہو چکی، صلح سلامتی میں رہے اور خداوند کی اس خوشخبری کو، اس پیغام کو جو تو آپ سب نے اس بندہ ناچیز ریورنڈ فادر ڈاکٹر اسٹیفن صدیق سے سنا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب لوگ جو یسوع مسیح کی بھیڑوں میں سے گم ہو گئے ہیں، یسوع کے نام کو چھوڑ کر غیر قوموں کی طرف چلے گئے ہیں، وہ دوبارہ خدا میں یسوع مسیح کے بھیڑ خانے میں شامل ہو سکیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔